थैंक यू वेरी मच। वक्फे के बाद मेहताब हैदर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। सर, वक्फे पे जाने से पहले हम जीएसपी प्लस के बारे में डिस्कशन जो है वो कर रहे थे। तो मुझे ये बताएं कि ये जो फ्रांस का ये इशू हुआ कि जिसमें तहरीक लब्बैक ने जो है वो एक वायलेंट किस्म की प्रोटेस्ट की, और उसके बाद हुकूमत ने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में सबमिट करवाई। इसके कितने असरात जो है वो मरतब हुए, और अगर फ्रांस के सफीर को निकाल दिया जाए तो क्या मेरी ये खदशा ठीक है कि यूरोपियन यूनियन के बाकी जितने सफरा हैं 27 ममालिक के, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो सारे के सारे पाकिस्तान से निकल जाने को तरजीह दें? बात दरअसल ये है कि ये नहीं, पाकिस्तान से निकल जाने को तो वो तरजीह नहीं देंगे, लेकिन आप ये जो रेजोल्यूशन है ना, इस सपोर्ट नॉट ओनली सपोर्टेड बाय फ्रांस, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ये सिर्फ अब उस तरह से नहीं है। इसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन है, मार्क रूटे प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स हैं, अलेक्जेंडर द क्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम हैं, बहुत बड़ा चंक स्पेन से है इसके अंदर, पोलैंड से हैं लोग, चरांस्की गवर्नमेंट है इसके अंदर। और ये गवर्नमेंट लेवल पे पूरा इतना बड़ा रेजोल्यूशन नहीं आ सकता इस तरीके से कि जिसमें पूरी पार्लियामेंट जो है यूनानिमसली एक तरह से आपको कर दे वो। तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इन और ये तमाम लिबरल हुकूमतें हैं, क्योंकि ये लिबरल्स की तरफ से ये प्रेजेंट किया गया है। और इसमें जर्मन और फ्रेंच लोग बड़ी तादाद में हैं, जो बहुत ताकतवर रियासतें हैं यूरोपीय यूनियन की। और जहां तक आपने दूसरी बात की टीएलपी की, तो वो सिर्फ टीएलपी का टीएलपी ने उसको एक्सेलरेट किया है, जो हालिया वाकयात हैं उसको एक्सेलरेट किया है। इनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जब एफएटीएफ आपको कहता है इसको बैन करो, बैन करके दूसरे नाम से आते हो आप, तो ये तसलसल उसका समझते हैं कि आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते एफएटीएफ के जो डिसीजंस हैं, और ये फैसला एफएटीएफ को भी हिट करेगा अच्छी तरह। अच्छा, जो आपकी जो लोकल इन्वायरमेंट है और सर्कमस्टेंसेस हैं, वो जो इंफॉर्मेशन है उससे कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन आप इनको देकर नहीं अपना नैरेटिव बिल्ड कर सकते। तो एक बहुत बड़ा मसला जाहिर है कि जो कुछ हुआ है, इनका ख्याल है कि जो पहला फैसला आया था इमरान खान की गवर्नमेंट का कि उस पर उन्होंने आउटराइट ब्लैंकेट पाबंदी का ऐलान किया था, जो मसाइल पैदा हुए हैं, और उससे बहुत फायदा पाकिस्तान उठा सकता था। उस पाबंदी को अगर वो स्ट्रिक्टली जाते तो वो बहुत फायदा उठा सकते थे। लेकिन उसके बाद जो आपने जो लीनियंट लाइन दोबारा ले ली और आपने टाइम बाय करने की कोशिश की, तो यहाँ पर जाहिर है कि उसका रिएक्शन बहुत खराब आया। फिर आपने जो कुछ किया उससे जो आपका फॉरेन ऑफिस का जो रिस्पॉन्स आया है, इट रियली सेंड शॉक वेव अमंग डिप्लोमेटिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन पार्लियामेंट कम्युनिटी एंड काउंसिल एंड कमीशन, क्योंकि उसमें आपने कंप्लीटली डिनाई कर दिया है कि आपकी जुडिशियल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। आपने कंप्लीट डिनाई कर दिया है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को कोई प्रॉब्लम है। आपने कंप्लीटली डिनाई कर दिया है कि बल्कि आपने कहा है बहुत हार्मनी से रहती है माइनॉरिटीज वहां पर। आपने कहा है कि हमारी जुडिशियल सिस्टम बहुत वाइब्रेंट है और ये गैर जरूरी आप तनकीद कर रहे हैं। भाई यहाँ तो मतलब पाइल्ड अप रिकॉर्ड हुआ है आपका गुज़िश्ता 20 साल से माइनॉरिटीज के क्वेश्चन पे। आप अकेले तो नहीं है, दूसरी सिविल सोसाइटी, आपकी ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्टें, यूरोपियन कमीशन जो इस्लामाबाद है उनकी रिपोर्टें, सिविल सोसाइटी के लोगों की रिपोर्टें, जर्नलिस्टों ने जो कुछ इस पे लिखा है उनकी मतलब आप हाउ कैन यू कंप्लीटली डिनाई? ग्राउंड रियलिटी को कैसे डिनाई कर सकते हैं? अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताएं, ये एफएटीएफ की मीटिंग है अब, और आप उसको वहां पे एक्सटेंसिवली कवर भी करते हैं, तो अब एफएटीएफ का जो रिव्यू है जून में एक्सपेक्टेड है, और बिल्कुल अभी हमने रिपोर्ट उसकी सबमिट करनी है, तो इसका मतलब ये है कि हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकेंगे? इसका बहुत ज्यादा इम्कान ये पाया जाता है, क्योंकि
آپ دیکھیں نا کہ جو 3 پوائنٹ رہ گئے ہیں اس میں ایگزیکیوشن کا پرابلم ہے. آپ نے لوگ گرفتار کیے ہیں, سزائیں نہیں سنائی ان کو عدالت سے. پھر آپ نے جو ہے نا وہ جن لوگوں کو سزائیں سنائی ہیں وہ ان کا یہاں پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کورسپونڈ نہیں کرتی ان کے جرائم سے. آپ نے لائٹ سزائیں سنائی ہیں. اتنے سینکڑوں لوگ ہیں جن کو کوئی سزا نہیں ہوئی, ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. پاکستان نے روبسٹ اقدامات کیے ہیں جو 24 پوائنٹ کمپلیٹ کیے ہیں, لیجسلیشن کی ہے. پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ایک تو کریڈیبلٹی ہے, ایز اے کنٹری ہماری کریڈیبلٹی کا پرابلم ہے, اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے برابر والے ملک نے جو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. دے آر ویری ایکٹیو, انارمس کیپیسٹی ان کے پاس ہے ہندوستان کے پاس, اور وہ لگے رہتے ہیں, اور ان کا بہت کلاؤٹ ہے. اور یورپین یونین کی جو 8 تاریخ کی سمٹ ہونے جا رہی ہے, جو پورٹو میں ہونی تھی پرتگال میں, اور مودی کو جس کے لیے یہاں آنا تھا یورپین ریجن, اب وہ 27 سربراہان مملکت یورپی یونین پلس یورپین یونین کی جو لیڈرشپ ہے, کمیشن, کونسل اور یورپین یونین کے صدر اور پارلیمنٹ کے صدر, ان کے ساتھ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اگر آپ ڈرافٹ دیکھیں, اس کا پریپریشن دیکھیں, تو یہ دوغلی پالیسی جو یورپی یونین کی ہے کہ ہیومن رائٹ پہ ایک پیج اور فیسلٹیز اور ٹریڈ اور کمیونیکیشن اور ان کو ٹریڈ کی فیسلٹی دینے کا اتنا بڑا جو ڈیسیجن ہے, اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ اب بیلنس بھی نہیں کر رہے پاکستان کے اور ہندوستان کے درمیان. جو وہ ایک بیلنس رکھا کرتے تھے کہ اگر ہندوستان کو انہوں نے $1 بلین کا فائدہ پہنچایا تو پاکستان کو بھی وہ جو ہے 250 ملین کا پہنچا دیا کرتے تھے اپنے اس کے سائز کے حساب سے. لیکن جو ان کی لینگویج ہے اس وقت, جو کچھ ان کی لینگویج ہے ہندوستان کی طرف, جو کچھ لینگویج ہے ہماری طرف, اس میں مجھے کوئی توازن نظر نہیں آتا. یہ سوال ہم نے اٹھایا ان سے, اور یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے یورپی یونین بیہیو کر رہا ہے ساؤتھ ایشیا کے اس میں, تو پاکستان کو کمپلیٹلی ڈسکریمنیٹ کر, لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. پرائم منسٹر جس طرح کے غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں, جو کہ بیان انہوں نے دیا خواتین سے متعلق پچھلے دنوں, پھر یہاں پر ریزولوشن جو آیا, جو سی سی پی اور لاہور کا جو بیان تھا, اس کو جینڈر کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی, جینڈر کمیٹی میں آپ کو پتہ ہے اس پارلیمنٹ میں اس وقت 40% خواتین ہیں, 40%, اور ہر جو جینڈر کمیٹی ہے وہ 100 سے اوپر کے لوگوں کی, اور اس کی جو پریزیڈنٹ ہے بہت ریڈیکل. پھر نیو یورپ گروپ میں ایک خاتون نے جو اس والے ریزولوشن کے بھی پیچھے ہیں بہت ایکٹیو, ان کا نام نیدرلینڈ سے وہ ہیں سمیرہ رافیلا, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ سی سی پی اور لاہور, وہ خود ایکس فارمر پولیس آفیسر ہیں, ان کا اس سے شرمناک بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ پولیس چیف کہہ رہا ہے کہ عورت باہر نکلتی کیوں ہے. تو یہ بہت سینسیٹیو تھا, اور اسی وقت سے اس خاتون نے, ہم نے ان کو انٹرویو کیا تھا, ہم نے چھاپا بھی تھا انٹرویو اخبار میں, نیوز میں اور جیو کے اوپر, اور ان کا انٹرویو چلایا تھا, چھوٹا سا انٹرویو. وہ ایک بم شیل تھا. میں یہاں سے ہر طرح کی چیز رپورٹ, اگر آپ جائیں گے نومبر 2019 میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ یورپی یونین کی یورپین پارلیمنٹ کو آپ انگیج کریں, میسیولی لیازون کریں پارٹیوں کے درمیان. I have been providing all information, بالکل ہیومن انٹیلیجنس کی جیسے انفارمیشن, جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں نے ہمیشہ لکھا. تو آپ کو تیاری, اس وقت ایمبیسڈر جنجوا میرے ساتھ پارلیمنٹ میں تھے اسٹراسبرگ جب میں گیا تھا, اور میں نے ایمبیسڈر جنجوا سے بہت سارے ایم ای پیز کی ملاقات کروائی تھی, اور انہوں نے خود سینسیٹیوٹی کو وہاں دیکھا تھا. تو 2019 نومبر میں جو میں نے لکھا اخبار میں, اسی کو آپ پڑھ لیتے, تیاری کرتے, ایمبیسڈر سے لیازون بناتے, ہم سے لیازون بناتے, جو کچھ بھی ہم سے بن پڑے گا ہم کریں گے. تو آپ, لیکن اگر آپ ایلیوسیو رہیں گے اور آپ ہمیں ہمارے جرنلزم کو یا ہماری فریڈم آف پریس کو پاکستان کے پرزم سے دیکھیں گے, تو ہم تو ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں, اور ہمارا اپنا ایک اوپینین ہے, نقطہ نظر ہے, اس کو آپ ایک طرف رکھ دیں. جہاں پاکستان کا سوال آتا ہے, ہمارا ملک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں پوری کوشش, اور اپنے کیریئر کے ایکسپنس پہ
کوشش کرتے ہیں. یہاں سے ایمبیسڈر انڈیا کا فارن منسٹری آف نیدرلینڈ کو فارن منسٹر کو لکھتا ہے میرے خلاف کہ یہ نیدرلینڈ کا نیشنل ان کو انٹیلیجنس ایجنسی یہاں لے کر آئی ہے پاکستان کی. ہم کیا کیا کرتے ہیں, کیا کیا سہتے ہیں, لیکن آپ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری بات جو کنڈیشنلٹی ہے پریس فریڈم کے اوپر بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے یہاں پر. وہ کہتے ہیں آپ اخبار ٹی وی کو بند کرنا ختم کریں, اور وہ اس سے پاکستان کو بہت شدید نقصان پہنچ رہا ہے کہ جو ہے وہ ابصار عالم کے پیٹ میں آپ نے گولی مار دی. پرسنلی نام سے جانتے ہیں یہاں پر لوگ, اور نیو یارک ٹائمز اس کے اوپر لکھتا ہے, نیو یارک ٹائم پڑھا جاتا ہے, ڈان اس کے اوپر لکھتا ہے, ڈان یہاں پڑھا جاتا ہے. تو ایک ایک منٹ کی انفارمیشن ہے. یہ حالات ہیں آپ کے, تو یہ سب, اور آپ کے دشمن بھی ہے بھائی, سیدھی سیدھی بات ہے. بہت بڑی تعداد میں یہاں پر دشمن ہیں آپ کے, اور $ملین سے ان کے آفیسز چلتے ہیں ہندوستان کی مدد سے یہاں پر. یہ کوئی جوک نہیں ہے. اچھا سر, ایک ذرا میں یہ سوال کر لوں, پھر پریس فریڈم پہ میں آؤں گا آپ کے پاس. سر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پہ ہمارے ڈپلومیٹک مشن ہے اس کی ہیومن ریسورس اور کیپیسٹی بلڈنگ کی کتنی ضرورت ہے کہ ان کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ وہ افیکٹولی کام کر سکیں, اپنا وہاں پہ لابینگ کر سکیں؟ آپ اگر نہ بھی بڑھائیں نا تعداد, آپ ایک چیک اینڈ بیلنس اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ضرور بنائیں. آپ جو آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہیں, ظاہر ہے کہ ہندوستان کے پاس بڑی ایمبیسی, زیادہ لوگ ہیں, بڑا ملک ہے, ان کا کلاؤٹ ہے, ان کا ڈیموکریٹک کریڈینشیل آپ سے زیادہ ہے, دے ہیو آل ایڈوانٹیجز. آپ کے پاس جو یہاں جو آفیسز ہیں جتنے بھی ہیں, ان کو آپ ایک ایفیشنٹ طریقے سے چلائیں. اب یہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ 800 انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں برسلز میں, یہ سب سے بڑا دنیا کا کنسنٹریشن ہے, اور آپ کی سفارت خانے کے کانٹیکٹ میں ایک بھی نہ ہو. What sort of embassy are you running? میں یہ نہیں کہتا کہ کم صلاحیت مند ہوں گے, لیکن کام کی بہرحال ضرورت ہے. ایمبیسڈر اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. ٹوٹل سٹاف کتنا ہے سر ان کے پاس یہاں؟ دیکھیں نا, پریس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں 4 لوگ ہیں, اور جو پریس ڈپارٹمنٹ میں کام ہے وہ خیال ہے کہ $150,000 پر منتھ تو خرچ ہوتے ہوں گے اس آفس کے اوپر. تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی پروڈکشن کیا ہے, آپ کتنے لوگوں سے ملے, آپ کے, اب آپ مطلب بہت ساری چیزیں میں یہاں نہیں کہہ سکتا, اور لیکن آپ ایک سگنیفیکنٹ چینج لا سکتے ہیں. اچھا سر, پرائمری جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ امپروو کریں. صحافیوں کی کنڈیشن آپ کو پاکستان میں امپروو کرنی ہوگی. That is not possible. ایک جرنلسٹ کو ٹچ کرنے کا مقصد ہے فورن پالیسی کولیپس, ایک آدمی کو اٹھانے کا مقصد ہے. اب آپ مجھے بتائیے نا کہ جو پرسپشن ان کا آپ کے متعلق ہے, جرنلسٹ اس پرسپشن کی بنیاد پہ جو اس کو فیکٹس وہاں سے مل رہے ہیں اس کو وہ فکشنائز ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی ڈسکریپنسی ہے آپ کی پریزنٹیشن میں اور فیکٹ میں. آپ کانٹرڈکٹ, آپ کو ضرورت نہیں ہے ڈینائی کرنے کی, آپ کنوینس کریں لوگوں کو. آپ نے اگر آپ لاس کو امپروو کریں, آپ صحافیوں کو پکڑیں ضرور اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہم سے زیادہ ویسٹ کے خلاف یہاں کون بولتا ہے؟ آج تک ایک ٹیلی فون نہیں آیا مجھے کبھی. ہم سے زیادہ امریکہ کے خلاف یہاں کون بولتا ہے؟ ہم تو ڈیمونسٹریشن اپنے وائلیشن کرتے ہوئے اپنے پروٹوکول کی جو کمیشن کا ہے جرنلسٹوں کے لیے, ہم مظاہرے میں چلے جاتے ہیں. وی آر جرنلسٹ, وی مسٹ رپورٹ ناٹ ٹو اٹینڈ. اور کمیشن کے سامنے ہمارے دوست عمران ثاقب کو انہوں نے پکڑ کے اندر لے گئے, کہنے کہ آپ مظاہرے میں شامل ہو رہے ہیں اور بیج لٹکا ہوا ہے آپ کے, ایکریڈیٹڈ جرنلسٹ ہیں آپ کمیشن کے, آپ مظاہرے میں کیسے حصہ لے رہے ہیں؟ پیپل ہیئر وی پٹ آور کیریئر آن لائن in order to support this country. ٹھیک ہے سر, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو یہ پی ٹی آئی کی رجیم ہے, جو ہائیبرڈ رجیم ہے بیسیکلی, اور
مختلف اپوزیشن کی پارٹیز ان کو سلیکٹڈ رجیم کہتی ہیں. تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اوور آل کیا ویو ہے ای یو کے جو ممالک ہیں ان کے اندر؟ دیکھیں یہ بالکل کلیئر ہے پاکستان سے متعلق, ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ جو ادارے ہیں سول سوسائٹی کے جو کہ کمیشن سے فنڈ ہوتے ہیں ان کی رپورٹیں دیکھ لیں. دے آر بیسیکلی کنسیڈرڈ ہائبرڈ ڈیموکریسی, پاکستان کی آفیشیل ڈاکیومنٹ میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کنڈکٹ ہے گورنمنٹ کا, آپ دیکھیں, میں پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان نے آن دا پیک آف کشمیر کانفلکٹ جو خط بیرونس ایما نکلسن کو لکھا تھا, جس کے نتیجے میں پاکستان کے خلاف قرارداد آئی تھی. ایما نکلسن رپورٹ اگر پڑھیں یورپی یونین کی آپ جا کے, اٹ واز عمران خان, انہوں نے خط لکھا کہ یہ جو نواز شریف کا یہ جو پورا کشمیر کا یہ فراڈ ہے, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ انہوں نے لکھا تھا. آپ کو پتہ ہے اس میں جو جارج گیلوے بھی تھے, جارج گیلوے نے مجھے خود کہا کہ کس طریقے سے عمران خان نے کشمیر کوس کو ڈسٹرائے کیا, صرف اس کو پتہ نہیں ہے کہ بیرونس ایما نکلسن ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی جو پاکستان مخالف کشمیری ہیں یورپ کے اندر, اور سارا انپٹ ان کی طرف سے آیا. اور ان کے خط کے نتیجے میں, کیونکہ ایما نکلسن کے بہت زیادہ انگلستان سے ہونے کی وجہ سے تعلقات عمران خان تھے. ایکچولی شی پریزڈ عمران خان فار کرکٹ ہیرو, ہم تو سبھی پریز کرتے ہیں کرکٹ کا کام, لیکن پولیٹیکلی جو وہ بلنڈر کرتے ہیں اور جس طرح کی بیانات وہ دیتے ہیں, ان بیانات کی روشنی میں جو ان کا پرسپشن ہے کہ وہ بہت کنزرویٹو اور رائٹ ونگ قسم کے حکمران ہیں, اور جو ان کی اہلیہ نے خود جو ٹویٹ کیا ہے اس مسئلے پر, پچھلے دنوں خواتین مسئلے پر بیان دیا تھا, تو ان کا جو پوسچر ہے ایک تو وہ ایک پرابلمٹک ہے, دوسرا آپ کی ریاست کا اسٹرکچر پرابلمٹک ہے, تیسرا آپ کی جو یہ انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کا. یہ بات ٹھیک ہے کہ افغانستان میں یورپ امریکہ نے مل کر جو ہے وہ جہادی گروپوں کو سپورٹ کیا, اور آپ ان پہ بلیم ضرور کریں اس بات کا, لیکن یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, ہم نے کیا ہے اب نہیں کریں گے, طاقت ان کے پاس ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں, ڈبل اسٹینڈرڈ کو ڈپلومیسی بیسیکلی یہ اس سے نبٹتی ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ تو سب کے ہیں. آج امریکہ جو ہے اس نے افغانستان سے نکال کے جو 2019 میں جو تیاری کی تھی, جو ٹرمپ نے لاسٹ تقریر کی تھی یہاں نیٹو میں, اور جو ڈیفنس سیکرٹری ایسپر نے, انہوں نے کہا تھا کہ اب جو ہے کولڈ وار شفٹ ہوگی چائنا کے خلاف 2019 سے. بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2014 میں جب روس نے انٹروین کیا یوکرین میں, جب سے شروع ہوئی کولڈ وار, بٹ in history 2019 will be remembered as beginning of the cold war between China and US. اور US نے آسٹریلیا کو پریشرائز کر کے جو معاہدے ختم کرا رہا ہے وہ چائنا سے, اور چائنا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے آسٹریلیا کا. تو بھائی سیاست جو ہوتی ہے نا, اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اٹ از این آرٹ آف پاسبلٹی, این آرٹ آف پاسبلٹیز. آپ نے دیکھنا آپ کے لیے کیا پاسبل ہے. اچھا سر, ایک اسی چیز جو ہے محمد ایسے لوگوں نے سروائیو کیا ویسٹ کے خلاف ایک مینوورنگ کر جو آپ نے کے. دس از ڈپلومیسی. پریس فریڈم پہ بھی سر آپ نے بات کی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے پرسیو کیا جاتا ہے ای یو کے ممالک میں کہ مثلا صحافیوں کو گولیاں مار دی جائیں, صحافیوں کو اٹھا لیا جائے, اور نیو یارک ٹائم جیسے اخبار میں یہ چھپے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے. تو دیکھیں اتنے بڑے بڑے اخبارات جو پرسپشن کریٹ کر رہے ہیں, اب ابصار عالم سے متعلق جو نیو یارک ٹائم کی سٹوری ہے, دے ڈائریکٹلی ہٹ ملٹری, وہ بگننگ اس کا سٹوری کا. ضرور نہیں ہے کہ اس میں ملٹری ہو, لیکن جو ملٹری نہیں بھی کرتے وہ بھی اسی کے اوپر یہاں پر کیا. مطلب ایک محاورتاً لوگ بولتے ہیں, یہاں پر ہنری باؤل فاؤنڈیشن نے پروگرام کرایا پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر, اور ہماری جو ڈان کی کورسپونڈنٹ ہیں شادہ اسلام, وہ اس کو کنڈکٹ کر رہی تھیں.
اس میں اس کے بعد جو پاکستان اس وقت بھٹی صاحب ایمبیسڈر تھے، انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیں، تبدیلی آ رہی ہے پاکستان میں اور بہتر ہو رہا ہے، اور یہ میں نے اس ڈائریکٹر سے پوچھا ہینری بال فاؤنڈیشن کے یہاں کے، میں نے کہا آر یو سیٹسفائیڈ وتھ پاکستانی ایکسپلینیشن، تھنگز آر امپروونگ؟ وہ کہنے لگا بٹ آفٹر آل ملٹری کنٹرول دس کنٹری، یہ اس کا جواب تھا. تو آپ کا ایک پرسپشن بھی ہے جو وہ نہیں بھی کر رہے نا. ابھی صحافیوں سے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی میٹنگ، پرائم منسٹر کمپلیٹلی سائلنٹ. دس از واٹ یو تھنک ہاؤ دے ول ٹیک دس. یہاں اس کا یہ جو پرسپشن ہے نا، آپ کو پتا ہے ان پالیٹکس پرسپشن از ریالٹی. آپ کا پرسپشن ریالٹی ہے، ریالٹی نہیں بلکہ آپ کا پرسپشن ریالٹی ہے. اور اتنا بڑا پرسپشن ریالٹی کا بنا ہوا ہے. اور پاکستان کے وہ جرنلسٹ جو یہاں کے اخباروں میں چھپتے ہیں، لمون میں چھپتے ہیں، اسٹینڈرڈ میں چھپتے ہیں، سیریس جو پبلیکیشن ہے رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل بیلجیم، رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل نیدرلینڈ، اس کی پبلیکیشن آپ ذرا پڑھیں، ریسرچ میں چھپتے ہیں. پاکستان تو ایک بہت وائبرنٹ کنٹری ہے، تمام کے باوجود بہت اچھے رائٹر ہیں وہاں، بہت اچھے بین الاقوامی سطح پر مانے جانے والے لوگ، اور تمام انگریزی اسپیکنگ میں ہے، انگریزی میں لکھتے ہیں، فرینچ میں یہاں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. تو ان کی جو کنٹینٹ لکھتے ہیں اس کنٹینٹ کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اس کی کلپنگ ہوتی ہے، اس کی فائلیں بنتی ہیں، وہ پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. یورپین کمیشن کا جو وہاں آفس ہے اتنا بڑا، یہاں جو ڈیسک کے انچارج ہیں پاکستان کے، ان کے پاس صبح 8 بجے ان کے ٹیبل پہ پوری پاکستان کی گزشتہ روز کی کارروائی ہوتی ہے. whenever they call me they know better than me. میں تو اٹھا 6 بجے، پڑھا لکھا میں نے کچھ، لیکن پاکستان کی کارروائی ان کے پاس ہوتی ہے پہلے سے ساری، وہاں سے بنا کے آفس بھیجتا ہے. تو ایک گلوبل ولیج ہے. وی آر ویری مچ کنیکٹڈ ود ایچ ادر. وی ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ. اور اگر ہماری کوئی پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گی آپ کی. اپنا روبسٹ آپ ان کو بتائیں کہ یہ مسائل ہیں. آخر میں مجھے سر یہ بتائیں کہ 2-3 کون سے ایسے کام ہیں جو اگر ہم درست کر لیں تو ہماری پرسپشن ای یو میں ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا جو کام ہے نا وہ میڈیا پہ آپ توجہ دیں. لیٹ دیم فری، لیٹ دیم ٹاک. کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. جیسے جنرل باجوہ نے کہا ہم بہت مضبوط ہیں، ہم کسی کو نہیں انٹرفیئر وغیرہ نہیں کرتے، یہ تو اپوزٹ بات ہے. لیکن اگر وہ یہ بات پہ بلیو کرتے ہیں تو یہ کر دیں. آپ یقین کریں کہ ایک جرنلسٹ کو ٹچ کرنے کا مطلب پتا ہونا چاہیے. اٹ از ناٹ ابھی نہیں چھوپتا. اب آپ کہتے حامد میر کے خلاف 24 گھنٹے جو آپ لگے رہتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا. جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ فائل میں جاتا ہے. جو کچھ بھی دنیا نہیں بولتی. اٹ از ناٹ دنیا نہیں بولتی. جب وقت آتا ہے، جب ریئیکٹ کرتی ہے، ریئیکٹ کر دیا ریزولوشن کے اوپر. یہ ریئیکشن ہے اس تمام وہ جو پائل اپ ہوا ہے یہاں پر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی یونیورسٹی میں لیکچر کے دوران کوئی آپ پہ تنقید کر دی، مت گھبرائیں یار، ہم آپ کے دوست ہیں. آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ کیا ہے آپ نے وہاں یونیورسٹی میں، یہ بات کیوں کی، آپ نے یہ بات کیوں کی، اس کو کاٹ. اس طرح نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیے نا کہ کسی بھی ٹیلی ویژن کے اوپر مجھے یہ سب باتیں کہنے کی اجازت کیوں نہیں ہے جو آپ سے کہنے کی اجازت. واہ. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کسی بھی چینل اور ٹی وی کے اوپر، کسی بھی چینل کے اوپر علاوہ ڈان اخبار کے شگفتہ کوثر اور شفقت ایمینویل کا نام تک نہیں لیا گیا کہ وہ بند ہے 7 سال سے جیل میں. آپ اگر کسی کو کہیں گے 7 سال سے بند ہے، وہ کتنی لمبی ہے خط نہیں، ابھی فیصلہ نہیں ہوا. جب فیصلہ ہوا ہے اس پہ کیس چل رہا ہے، تو کہیں پہ عدالت کیا کر رہی ہے؟ عدالت ملتوی کر دیتی ہے. اب آپ بڑی ویری پاورفل اسٹوری اور ایموشنل اپیل ٹو چرچ ان دس کانٹیننٹ. جو کرسچن یونی ہے جس کا اسپیکر آ کے سب سے پہلے بولا ہے پارلیمنٹ میں، پیٹر فن ڈالن، 10 سال میں میرا خیال ہے کہ 25 وزٹ تو کیا ہوں گے اس نے پاکستان کے آسیہ بی بی کے سلسلے میں. آسیہ بی بی کا 10 سال تک کیس اس میں مقرر، وہ رہا ہوئی،
عمران خان نے پریزیڈنٹ تجانی جو تھے پارلیمنٹ کے اس وقت ان سے بات کی, اس نے مجھے خود بتایا پریزیڈنٹ تجانی نے کہ پرائم منسٹر اسپوک ٹو می اینڈ وی آر ڈیلنگ ود اٹ. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ آدمی آتا ہے, پوسٹر اس نے اٹھایا ہوا بڑا سا اسپیک بولنے سے پہلے, میں پارلیمنٹ میں مجھے ملا, میں نے کہا یہ کیا ہے, کہ لگے پوسٹر, یو نو دس از شافقات اینڈ دس از شاگفتہ. میں نے کہا لیکن پارلیمنٹ میں تو یہ پوسٹر ووسٹر لہرانے کی اجازت ہی نہیں ہے بھائی, آپ یہ کس طرح لے کے جا رہے ہیں, کہ لگا میں تو جاؤں گا لے کے. دین ہی وینٹ ان سائڈ, ہی وینٹ ٹو پوڈیم, اس نے آبجیکٹ کیا, جو لڑکی انٹری دیتی ہے, بیکاز دیر از اناؤنسمنٹ, دین یو کم فرام ڈیسک, یہ اپروچ یور ڈیسک. اس نے وہ اٹھایا ہوا تھا, اس نے اس کو وہاں روکا ہے, وہ اس نے نہیں روکا, وہ اس نے لہرایا, تقریر کی, اس نے مائک بند کیا اس کا اسپیکر نے, اور اسپیکر نے کہا یہ آپ پوسٹر یہاں نہیں لا سکتی, یہ رولز ہیں. آپ اگر دیکھیں ویڈیو میں جا کے واپس, اس کو کہا یہ رول ہے, آپ یہ نہیں لا سکتے یہاں پر. وہ پھر بھی وہ انسسٹ کیا, ہی از اے ہارڈ کور کرسچن, ہارڈ کور کرسچن ہے وہ, اور اس کرسچن رائٹ کا, اور ان کا بہت بڑا چرچ ہے, جس چرچ میں تقریب ہوئی عائشہ بی بی کی, ہم نے گیا, یہ نیدرلینڈ کے اندر ہے, یہ نیدرلینڈ کی جو پارٹی, ان کے اخبار ہے بہت بڑا, بہت بڑا اخبار ہے. اس اخبار میں ایک صحافی آپ کو سپورٹ کرتا ہے کشمیر کے اوپر, اس نے مجھے فون کیا. تو یہ پورا ایک نظام ہے, اور اس نظام میں آپ کے پاس بھی اس کے ٹکر کا نظام ہونا چاہیے, کہ آپ کا نیٹ ورک ہو, بہت گراس روٹ لیول پر آپ کام کریں, جیسے ہندوستان نے کام کیا ہے. وہ کرشنا فیسٹیول میں بھی گھسے ہوئے ہیں, وہ فیفا فلم فیسٹیول بھی یہاں کرا رہے ہیں ایمسٹرڈیم کے اندر, وہ شاہ رخ خان کو بھی بلا رہے ہیں, وہ پولینڈ کے گاؤں میں کرشنا فیسٹیول ہو رہا ہے میوزک کا. از اے انارمس ورک. اینڈ جب آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی نا مہتاب صاحب, پھر آپ کے پاس آرگنائزیشن ہونی چاہیے. آرگنائزیشن برنگ دا ریسورسز. آپ کو پھر کمیونٹی اتنی بڑی ہے, 600,000 لوگ یورپ میں رہتے ہیں آپ کے, 1.5 ملین آپ کے ہندوستان میں رہتے ہیں. آپ کر رہے ہیں نا انوالو, کہ ریمیٹنسز بھیجو, یہ کر رہو. نیدرلینڈ کے اندر جب سفیر تھے اعزاز چودھری صاحب, انہوں نے ایک فیسٹیول بنایا تھا وہاں. اس فیسٹیول کا نام ہے ہالینڈ فاؤنڈیشن کا, وہ فیسٹیول ہے, اس کو کہتے ہیں کلچرل میلہ. انہوں نے سب بزنس مین پاکستانی اوریجن کے بلائے, کھانا کھلاتے تھے وہ گھر میں اپنے, ان کو ڈنر کرتے تھے, اور اس کے بعد ان سے درخواست کرتے تھے کہ یہ آپ سب, اتنا بڑا فیسٹیول بنا دیا انہوں نے. پاکستانی بہت اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, آپ ان کو جو کہیں گے وہ کریں گے یار, لیکن آپ کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے ان کو استعمال نہیں کریں. اوورسیز کمیونٹی کو پاکستان کی بقا, استحکام اور ترقی کے لیے استعمال کریں. ڈائسپورا کو, اور یہاں پر جو ڈائسپورا زیادہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہے, اس کی اپنی ایک سوچ ہے, اس کو استعمال کریں. آپ استعمال کرتے ہیں جن کے پاس تھوڑے پیسے لگتا ہے, میرے خیال میں ہم ڈائیورسٹی سے ڈرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں, لیکن ڈائیورسٹی ہمیں کوئی اچھی نہیں لگتی زیادہ. ہم کوئی چاہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتے جن کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں. میرے خیال میں کوئی اس طرح کا پرابلم ہے, لیکن اللہ پاک مہربانی کرے. سر ایک آخری چیز سر مجھے بتائیں کہ کووڈ کی کیا صورتحال ہے. میں اس سے پہلے تھوڑا سا تبصرہ کر دوں. کووڈ سے پہلے دیکھیں, آپ ایک ایلیٹ, ڈاکٹر عشرت حسین کی کتاب آئی ہے, آپ ایک ایلیٹ ریاست ہے, آپ نے پڑھی ہوگی, ایلیٹسٹ اکانومی پر انہوں نے لکھی ہے. سر آپ ایک ایلیٹسٹ ہیں. یورپ از سوشل ڈیموکریسی. یہاں پر اس ملک کا کوئی احترام نہیں ہوگا جہاں سے ایلیٹ ریاست ہوگی, اور یہاں کے جو ہیں سوشلسٹ اور وہ لیفٹ ونگر, وہ اس پر بہت کرٹیسائز کرتے ہیں آپ کو, کہ آپ ایلیٹسٹ اکانومی ہے. ایک اسلام آباد ایک اپنے الگ ملک بنا لیا ہے, وہاں پر ساری ایلیٹ رہتی ہے, پاکستان جائے باہر میں. یہ ایک کنسپٹ ہے بہت. کووڈ اس وقت آج 1 ملین انفیکشن سے بیلجیم کراس کر گیا ہے. بیلجیم کی آبادی ہے 11 ملین, تو 1 ملین کا کراس کر جانا. لیکن ہسپتال جو ہیں اس میں ایک اسٹیٹک پوزیشن آ گئی ہے کہ 16% جو مجموعی طور پر ایڈمیشن ہے ہاسپٹلز میں, وہ کم ہو گئے.
اور ایک اسٹیبل ہو گیا ہے انفیکشن کا ریٹ ویکسین لگنے کے بعد، اور ویکسین بہت تیزی سے لگ رہی ہے. ویکسینیشن کی صورتحال یہ ہے کہ 11 جولائی سے پہلے پورا ملک ویکسینیٹ ہو جائے گا. اچھا، بیجز چل رہے ہیں اس وقت 60 سے شروع ہو گئی ہے، 60 سے اوپر کے لوگوں کو لگ رہی ہے، وہ جن کی کنڈیشنز ہیں ان کو لگ رہی ہے، نرسز، میڈیکل ہاسپٹل، دوسرے جو لوگ ہیں ان کو لگ رہی ہے، پولیس، فائر مین. یہ تو بہت تیزی سے چیزوں کو کور ہو جائیں گی. اور جولائی کی پرائم منسٹر الیگزینڈر کرو نے بیلجیم میں کم از کم یہ کہا ہے کہ جولائی کی جو چھٹیاں آپ منانے جا سکتے ہیں. کمشنر جو ہیں یورپین کمیشن کی، انہوں نے کہا جولائی میں ہم پورا یورپ نپٹا دیں گے، یعنی کہ 1 ارب ویکسینیشن ہو جائے گی. 1 ارب. اس وقت 2 ارب ڈوزز جمع کر لیے گئے. تو سسٹم ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی باری پہ لگے گی ویکسین. اور لوگ ماسک لگاتے ہیں، بہت اس کا احترام کرتے ہیں، نہیں کرتے تو 250 سے 750 تک کا جرمانہ ہے. 10 بجے تک کرفیو ہے جو کہ اٹھا لیا جائے گا 8 مئی کو. اور بہت ساری فیسلٹیز جیسے آدمیوں کی باہر ملنے کی فیسلٹیز، پارٹی واٹی، باربیکیو، ماسک لگا کے آپ کر لیں گے، لوگوں کو بلا بھی سکیں گے. تو ریلیکسیشن آہستہ آہستہ یہاں بڑھ رہی ہے. خالد حمید فاروقی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور اس امید کے ساتھ کہ جی ایس پی پلس جو ہے وہ پاکستان کے لیے قائم رہے گا، چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سے ہزاروں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ ٹیکسٹائل اور باقی جو پروڈکٹس پاکستان بناتا ہے اور یورپین یونین میں بھجواتا ہے اس سے وابستہ ہے. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی مجھے ٹائم دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ، اور خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا. اور وہی لوگوں کی ہی کو مد نظر رکھے گی، یورپی یونین پابندی نہیں لگائے گی، معطل نہیں کرے گی جی ایس پی پلس کو. اور باتیں بھی کہے گی، لیکن لوگ بہت سینٹر محور جو ہے وہ عوام ہے سیاست کا یہاں پر، کہ ان کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ جی. خدا حافظ سر.